Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you know, today we are going to read our lesson Suratul Mumtahina. मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि असातिज़ा करम ने सूरतुल अहज़ाब सूरतुल अनफ़ाल पर अच्छी खासी रोशनी डाली है, लेकिन सूरतुल मुम्तहिना को बहुत कम असातिज़ा ने या किसी ने मेरी नज़रों के सामने नहीं गुजरा। जिन्होंने ऑनलाइन इसको टच किया हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाए और कोई चीज़ तशनाए तकमील न रह जाए। आज हम आयत नंबर 7 से आगे पढ़ेंगे। गुज़िश्ता आयत में हम एक वाक़या पढ़ते आ रहे हैं हज़रत हातिम बिन अबी बल्ता का, जिन्होंने मक्का वालों की तरफ एक ख़त भेजा था। तो उसके बारे में अभी आगे भी कुछ और अहकाम हैं, ये भी हुक्म साथ साथ इसके वाक़या को मरबूत करके आगे जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा आयत नंबर 7। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल्लाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा। अजीब नहीं, ये कोई अजीब बात नहीं कि अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला उन लोगों के दरमियान जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी अब दोस्ती पैदा कर दे। यानी ये कोई अजीब बात नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा दोस्त बना दे। इसकी तफसील कुछ यूं है कि उस वक्त तो उसकी समझ किसी को नहीं आ रही थी शायद, लेकिन बाद में फतह मक्का के मौका पर ऐसा ही हुआ कि लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे। जो काफिर मुसलमानों के जानी दुश्मन थे वही मुसलमानों पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये बात हमें समझाने के लिए कही है कि तुम्हें अपनी औलाद, तुम्हें अपने रिश्तेदार फ़ायदा नहीं देंगे। जिस तरह हज़रत बल्ता ने ख़त लिखा कि ये लोग अभी चलो आपके दुश्मन ही सही, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं कि हो सकता है आने वाले दिनों में यही लोग जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी है वो तुम्हारे दोस्त बन जाएं। और वल्लाहु कदीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। दोबारा इस आयत का तर्जमा, ये कोई अजब नहीं कि खुदा तुम और उन लोगों के दरमियान दोस्ती पैदा कर दे जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता कि तुम उनके साथ नेकी करो और इंसाफ करो। वो कौन से लोग हैं? अनिल्लाज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, जिन्होंने दीन के मामले में तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं की। वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें घरों से नहीं निकाला। तो ऐसे लोगों के साथ अगर तुम नेकी करोगे तो कोई गुनाह तुम पर नहीं। तुम उनके साथ तुक़सितू, तुम उनके साथ इंसाफ करो। तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये आयत एक वाक़या की तरफ इशारा करती है कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मुसलमान थी और इसकी वालदा कतीला बिन्त उक़बा वो काफरा थी और हज़रत अबू बकर की साबका बीवी थी। जब तक सुलह हुदैबिया के बाद ये हुक्म नाजिल नहीं हुआ था कि मुसलमान
اور کافروں کے درمیان یہ رشتہ ختم ہے۔ اس سے پہلے مرد مسلمان تھے تو عورتیں کافر تھیں، اور عورتیں مسلمان تھیں تو مرد کافر تھا۔ یہ کوئی حرج نہیں تھا، نہ کوئی یہ مسئلہ جس کو ختم بعد میں کیا گیا تھا اس وقت یہ آپس میں، لیکن بعد میں یہ اللہ کے حکم سے یہ معاملہ ختم ہوا۔ جب ختم ہوا تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا آپس میں آنا جانا، اور خاص کر مکہ اور مدینہ والوں کے آپس میں آنا جانا شروع ہوا۔ اس سے پہلے تکالیف تھیں، تو حضرت اسماء کی والدہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ میں آ گئیں، تو حضرت اسماء نے اس کو ملنے سے انکار کیا۔ مسند احمد میں بھی ایک حدیث ہے۔ تو کیا ہوا ابھی؟ انہوں نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ تو اس وقت یہی حکم نازل ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے ملنے، یعنی ان سے نیکی کرنے یا ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ نہ تو دین کے معاملے میں لڑائی کی ہے اور نہ تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، تمہیں گھروں سے نکالا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں سے منع کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کوئی دوستی نہ رکھو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے تمہیں ایک تو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی کی یا لڑائی کرنے میں مدد کی، یا انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ تو اس واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور انصاف کرو، وہ لوگ جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ نہ تو دین کے معاملے میں لڑائی کی ہے اور نہ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تبارک تعالیٰ بے شک ان لوگوں سے تمہیں ملنے یا ان کے ساتھ نیکی کرنے یا دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی کی، جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا یا گھروں سے نکالنے میں ان کی مدد کی۔ اگر تم نے ان کی مدد کی یعنی ان سے دوستی کرو گے، یہ روگردانی کرو گے، تو یاد رکھو فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ بڑے ظالم ہیں۔ صرف واضح الفاظ ہیں، جنہوں نے دین کے معاملے میں لڑائی کی یا تمہیں گھروں سے نکالا اور یا نکالنے میں ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو۔ باقی جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں کافر ہوں یا مشرک ہوں یا رشتہ دار قریبی کیوں نہ ہوں، جنہوں نے تمہیں نہ تو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے نہ تمہیں گھروں سے نکالا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نیکی بھی کرو اور انصاف بھی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ یہ بڑی آیت ہے اور اس میں اہلی زندگی کے کچھ قانون
پیش کیے گئے واضح طور پر، اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی کہ مرد کافر اور اس کی بیوی مسلمان. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی بیویاں کافرہ تھیں اور مرد مسلمان تھے. بہرحال یہ حکم جب تک نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ معاملات آپس میں چلتے رہے، لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر اس قانون کو ختم کر دیا تھا. مختصراً یہ آئلی زندگی کے اہم اصول ہیں. ابھی یہ اصول اس وقت سے ہیں جب ابتدائی اسلام میں یہ شروع ہوئے تھے، لیکن بعد میں کب ختم ہوئے؟ یہ تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد. صلح حدیبیہ کے بعد ایک صحابیہ جس کا نام ہے حضرت غالباً اس کا نام حضرت ام کلثوم بنت عقبہ. معذرت کے ساتھ میں پہلے ایک عرض کر چکا ہوں، جو حضرت اسما کی والدہ کا نام تھا وہ اس کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ. میں نے غلطی سے اس کا نام بنت عقبہ لیا، اس کے والد صاحب کا نام. تو اس کے والد صاحب کا نام عقبہ نہیں تھا بلکہ عبد العزیٰ تھا. قتیلہ بنت، یہ حضرت اسما کی پہلی کافرہ یعنی حضرت اسما کی والدہ تھی. تو ابھی جو بات چل رہی ہے وہ ہیں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ. ام کلثوم بنت عقبہ. اور حضرت، واضح طور پر بتاتا چلوں، حضرت اسما کی والدہ کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ. کیا نام تھا؟ قتیلہ بنت عبد العزیٰ. میں نے غلطی سے اس کا نام پہلی آیات میں غلط لیا ہے. ابھی اس کی تصحیح کے لیے بتاتا چلوں کہ اس کا نام کیا تھا، قتیلہ بنت عبد العزیٰ. اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ، صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ تھی جو سہیل بن عمرو اور حضرت علی کے درمیان انہوں نے جو معاہدہ لکھا تھا، تاریخی معاہدہ ہے. اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر مسلمان مرد مکہ سے مدینہ آ جائیں تو ان کو واپس کیا جائے گا، مسلمان ہو یا کافر. لیکن مدینہ سے کوئی بھاگ کر کافروں کی طرف چلا جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ظاہری طور پر یہ بہت بڑا نقصان تھا. یہ اسی وقت حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے جس کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوئی تھی. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے چھڑا دیجیے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے، ابھی تک دستخط نہیں ہوئے تھے. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی پاسداری کی، حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا. اب جب حضرت ام کلثوم بنت عقبہ وہاں سے یہاں آئی تھی تو پھر اللہ پاک ایک حکم ہی نازل ہوا تھا کہ جب یہ خواتین آ جائیں تو ان سے یہ
ان کی آزمائش کر لیں، ان سے امتحان لے لیں، کیا یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آئی ہیں؟ ان کے دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے ایمان کا۔ پھر ان کو کافروں کو واپس نہ کرو۔ جب کافر اس کے بارے میں واپس لانے کے لیے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ نہیں، معاہدے میں مردوں کا نام لکھا ہوا ہے، عورتوں کا نہیں ہے، لہذا ہم اس کو واپس نہیں کرتے۔ اس سے پہلے شاید کافروں کو بھی پتہ نہیں تھا، مکہ والوں کو، کہ یہ معاہدہ کس طرح لکھا گیا ہے۔ تو اسی معاہدے کے تحت حضرت ام کلثوم بنت عقبہ کو واپس نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کی آزمائش کے لیے کیا طریقہ تھا؟ ابھی دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ دیکھا گیا کہ ان سے یہ پوچھ لیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ لیتے یا صحابہ کرام کے ذریعے یہ پتہ کروا لیتے، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے آئی ہے، صرف دین کی خاطر آئی ہے، کہیں اپنے مردوں سے جھگڑا کر کے یا کوئی اور حاجت کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر واقعی دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آئی ہیں تو پھر ان کو واپس نہ کرو۔ یہ وہی واقعہ ہے۔ لیکن یہاں آگے بھی کچھ اس کی تفصیل اس طرح ہے، یہ سن آگے یہ بتاتا چلوں کہ پہلے چونکہ منکوحہ خواتین، یہ اہلی زندگی کے اصول چل رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، ان اصولوں کو دیکھ لیجیے گا کہ اگر کافر عورت یا کافر مرد آپس، کافر عورت ہو اس کا مرد مسلمان ہو، مرد کافر ہو تو عورت، یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ابھی اللہ نے واضح طور پر حکم دے کو ختم کر، ان کی جدائی اسلامی لحاظ سے واضح ہو گئی۔ وہ اس کے لیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ قوانین بھی مقرر کیے ہیں۔ اگر کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان عورت آ جائے، مسلمان عورت یا عورتیں، خواتین آ جائیں تو ان کو کیا کیا جائے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مسلمان عورت یا عورتیں یہ کافروں سے بھاگ کر صرف دین اسلام کی خاطر آ جائیں مدینہ میں تو ان کو واپس نہ کرو۔ پھر کیا کیا جائے؟ ہاں البتہ جو کافروں نے حق مہر دیا ہے یا ان عورتوں پر جو خرچ کیا ہے، تو یہ حکم ہوا مسلمان مردوں کے لیے کہ مسلمان مرد وہ خرچ ان کا دے دیں، پھر حق مہر دے کر اس عورت سے نکاح کر لیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک واضح اہلی قانون ہے۔ کافروں کی طرف سے ایک مسلمان عورت آ گئی ہے، پہلے اس کی آزمائش لی گئی ہے، اس کا امتحان لیا گیا ہے، ایمان کا تو اللہ ہی جانتا ہے، ظاہری طور پر، زبانی طور پر۔ پھر پتہ جب چلا کہ یہ واقعی مسلمان ہے تو پھر یہ کافروں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ پھر جو کافروں نے ظاہر اس کے ساتھ شادی کی، کوئی مہر بھی دیا ہوگا، کوئی اس پر خرچہ کیا ہوگا، تو اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ مسلمان وہ حق مہر ہو یا خرچ ہو، مسلمان مرد اس کو واپس کر دے، پھر اس عورت کو حق مہر دے کر اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ ایک اصول تو یہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا اصول یہ تھا، اگر کوئی کافر عورت مسلمانوں سے بھاگ کر کافروں کے پاس چلی جائے تو ابھی اس کے لیے ایک اور قانون تھا۔ اس کے لیے یہ اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی جیسا کہ تم بھی کافروں سے وہ
اپنا خرچ لے لو جو تم نے خرچہ کیا ہے. لیکن ایسا ہوا کہ کافر اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے تھے اور معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کرتے تھے. انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک واضح پالیسی گویا بنا دی ہے. اگر کافر لوگ ان کے پاس مسلمانوں کی طرف سے ایک عورت چلی گئی ہے اور مسلمان مرد نے اس پر خرچہ کیا تھا تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اس سے مانگ لو اپنا خرچہ. اگر وہ خرچہ نہیں دیتا اور تم کسی صورت میں اس سے خرچہ نہیں لے سکتے تو پھر یہ حکم ہوا کہ مال کافروں کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے تو مال غنیمت میں سے اس مرد کا خرچہ پورا کر دو جس نے جتنا اس پر خرچ کیا تھا. کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ابن جریر ظاہری نے، امام نے، کچھ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت بھی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت جنگ ہو اور اس جنگ کے بعد فوراً مال غنیمت ہاتھ میں آئے، تو پھر بیت المال سے بھی اس کا خرچہ پورا کیا جائے. بہرحال ایک یہ اصول ہے کہ اس شخص نے جو خرچ کیا ہے اس کو ضرور اس کا خرچہ پورا کیا جائے. یہ مسلم ریاست پر فرض ہے. یہی واقعہ اب پڑھتے ہیں، آگے دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن. اے ایمان والو، مومن عورتیں جو ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو ان کی آزمائش کر لو. آزمائش کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صرف یہی آزمائش انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر آئی ہے، یہ اپنے خاوند سے جھگڑا کر کے نہیں آئی اور نہ کسی اور غرض سے آئی ہے. تو اس کو پھر کیا ہے، اللہ نے حکم واضح طور پر، کیونکہ اس کے اللہ عالم و بایمان ہے، اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ ظاہری طور پر اس میں آزمائش لے لیں. فائن عالم تو ہن مومنات ہیں، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں. فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر کافروں کو واپس نہ کرو. پتہ چل گیا یہ مومن عورتیں ہیں تو پھر کافروں کو واپس نہ کرو. لا ہن حل لہم، یہ ان کو حلال نہیں ہے، یعنی یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں. ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ مرد کافر جو ہیں ان عورتوں کے لیے جائز ہیں. اس لحاظ سے ان کو واپس نہ کرو. یہی جھگڑا تو ہوا تھا حضرت ام کلثوم بنت عقبہ کے وقت. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے جب یہ دیا تو یہ ایک معجزانہ طور پر یہ ایک حکمت تھی. اس وقت جب معاہدہ لکھا گیا سہیل بن عمر اور پھر حضرت علی کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا، اس میں لفظ رجالون یا راجالون مرد کے معنی میں لکھا گیا تھا، اس میں عورت کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا. یہ بات ہے کہ واپس نہ کرو، لیکن جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن حق مہر دے کر. تم ان کو حق مہر دے کر پھر ان سے نکاح کر لو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَا تُمْسِكُوا بِأَصْحَابِ الْكَوَافِرِ، تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ تم کافروں کی عصمت کو اپنے پاس روکے رکھو، یعنی کافروں کی خواتین کی عزت کو تم اپنے پاس روکے رکھو. اگر تمہاری کوئی بیوی کافرہ ہے تو بھی وہ جانا چاہتی ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کی عورتوں کو اپنے پاس روکے رکھو، جانے دو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم پوچھ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ تم ان سے لے لو، سوال کرو، مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اگر انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ بھی مانگ لے تو تم بھی مانگ لو.
ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، وہی علم والا حکمت والا ہے۔ یہ علی قانون واضح طور پر بتایا گیا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ جو ادھر سے آ گئی ہیں کافروں سے، وہ مسلمان عورتیں ہیں، پتہ چل جائے کہ مومن ہیں، تم حق مار دے کر ان کے ساتھ نکاح کر، ہاں حق مار دو، اور جو کافروں نے خرچہ کیا ہے وہ بھی خرچہ ان کو دے۔ اسی طرح اگر تمہاری طرف سے کوئی عورت چلی جائے کافروں کے پاس، یا ویسے تمہارے پاس کوئی کافرہ عورت ہے، تم ان کی عورتوں کو روکو نہ، تم ان کو واپس کرو، تم نے جو خرچ کیا ہے وہ ان سے مانگ لو، یہ اللہ کا حکم۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی وضاحت کے ساتھ بتا رہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَّا الْكُفَّارَ، پھر تمہاری طرف سے کوئی عورت یعنی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے تو فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، پھر نتیجہ یہ ہو اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ جو نکل گئی ہے اب کافروں سے تمہارے پاس یا تمہارے ہاتھ میں وہ خرچ نہیں آتا جو تم نے خرچ کیا ہے، یعنی وہ خرچ جو تم نے اس عورت پر مہر ہے یا ویسے جو خرچہ کیا ہے، ابھی نوبت یہ آ گئی ہے کہ کافر تمہیں کچھ خرچ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن عورت چلی گئی ہے، تو طریقہ کار پھر یہی ہے میں نے بتایا تھا، پھر مال غنیمت سے اس کا خرچہ پورا کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ریاست پر یہ بھی فرض ہے کہ بیت المال سے اس کا خرچہ پورا کیا جائے، لیکن کتنا، یہ واضح طور پر ازواجہم مثل ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اسی طرح کا، اور جو انہوں نے تم خرچ کیا کہ اسی طرح وہی مانگ لو، اور اللہ زیادہ نہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، چونکہ اگرچہ تم مسلمان ہو تو پھر اتنا ہی مانگو، اللہ سے ڈرو، یعنی اس سے زیادہ نہ، یہ واضح طور پر۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بیعت کے بارے میں، جو بیعت کافر عورتیں اور کافر مرد جو ہو رہے تھے اس وقت، بہت ایک عجیب منظر تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی جہاں آیت نمبر 7 سورۃ الممتحنہ میں واضح طور پر بتایا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے وہ دوست بن جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے دوران میں مسلمان مرد، کافر مرد، کافر عورتیں جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر مردوں سے بیعت لی ہے، جبکہ خواتین کے جو بیعت کا معاملہ تھا وہ حضرت عمر کے ذمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ ابن جریر میں یہ واقعہ آتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوہ صفا پر جبکہ حضرت عمر کے ذمہ لگایا کہ خواتین سے تم ان سے بیعت لے لو۔ پھر جب ایک دفعہ ایسا بھی ہوا مدینہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں خواتین کو اکٹھا کر کے وہاں بھی یہی بیعت فرمایا تھا، لیکن طریقہ یہی تھا۔ ابھی چونکہ بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قانون، ایک اصول بتایا ہے کہ کافروں کا جو عورتیں جو آ گئی ہیں خواہ ہجرت کر کے یا ویسے جو بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں، ان سے اس شرائط پر ان سے بیعت لے لیں کہ وہ شروط کیا ہیں، ان کے بارے میں ایک بتاتا ہوں پہلے۔ شرائط، ان شرائط کی بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ صرف آتے ہی ان سے بیعت نہ لے لو، بلکہ پہلے ان شرائط کے بارے میں پوچھ لو، ان سے معاہدہ وعدہ کر لو کہ وہ یہ کام نہیں کریں گی، تو اس کے بعد ان سے کیا کریں، بالکل بیعت لے لیں، پھر اللہ سے ان کی بخشش کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح پہلی بات تو یہ ہے وہ شرک نہیں کرے گی۔ شرط کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گی، تیسری بات یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کریں گی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں پر بہتان نہیں لگائیں گی، وہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔ نمبر 6، ولا یاسین کا فی معروف، نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ بس یہ 6 حکم تھے، ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گی، یہ شرع، وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، نافرمانی۔ یہ ان شرائط پر اگر وہ پورا اترتی ہیں تو پھر کیا کریں، ان سے بیعت لے لیں، اور یہ واقعی مسلمان ہے۔ اگر اس کے علاوہ ان شرائط پر وہ پورا نہیں اترتی، اللہ معاف کرے، وہ یہ ساری برائی میں ابھی تک بھی مبتلا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتی، ان کو پھر بیعت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو مومن خواتین آئیں، یباینک علی، تو اس چیز پر، اس بات پر، اس شرط لیں، اللہ یشرکن باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ بہتان باندھ کر نہیں آئیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، پھر پس ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیں، ان کے لیے بخشش مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ ضروری حکم تھا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ دین میں شامل ہو رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، میں پہلے بتا چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی، جبکہ حضرت عمر کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ خواتین سے۔ یا آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتایا کہ اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو
جی کن کے ساتھ قد یائس من الاخرات، وہ آخرت سے بھی، یعنی وہ قیامت والے دن کو نہیں مانتے، اس سے نا امید ہیں. کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر لوگ قبروں سے دوبارہ اٹھنے کو بھی نہیں مانتے، وہاں بھی وہ نا امید ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہے. دوبارہ دیکھ لیجیے اسی آیت کا ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں قد یائس من الاخرات، یہ آخرت سے بھی اس طرح نا امید ہیں جس طرح کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر لوگ قبروں سے اٹھنے کے لیے دوبارہ نا امید ہیں، نہیں مانتے، منکر ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے. عزیز طلباء، آج سورۃ الممتحنہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں، چونکہ 9th اور 10th کے اسلامیات میں، خاص کر 9th کے اسلامیات میں سورۃ الانفال پہلے ہم پڑھ چکے. سورت کلاس 2 کے کورس میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ. یہ بھی دونوں اللہ کی رحمت سے اختتام پذیر ہو گئی ہیں. پوری کوشش کی ہے، جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے آپ تک پہنچانے کے لیے اس کا آسان ترجمہ، آسان تشریح آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے. ابھی اگلا جو حصہ ہے پھر 9th پر جائیں گے. 9th کلاس اور 10th کلاس کے احادیث کا حصہ، 10 احادیث مبارکہ 9th میں ہیں، 10 احادیث مبارکہ 10th کلاس میں. ابھی ہم واپس 9th کلاس کی احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے. پھر 10th میں جائیں گے، جب یہ پھر موضوعاتی سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر فرسٹ ایئر کی اسلامیات. بہرحال زندگی رہی تو اگلے اسباق انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گا. 9th کورس کا جو حدیث کا حصہ ہے، حدیث مبارکہ کا، اس کو پڑھیں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.